वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी जनाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी कुछ मामलात हैं ज़ेर बहस आएंगे, समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पर कोशिश करेंगे बात करें। और क्योंकि जश्न आज़ादी का मौका भी है, इस मुनासबत से भी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे इन मामलात के ऊपर बात की जाए, और साथ साथ जो दीगर मसाइल जैसे इससे पहले भी प्रोग्राम के हिस्से में ज़ेर बहस आए, कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब नज़ीर भट्टी साहब, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो समाजी मसाइल जिसकी इससे पहले प्रोग्राम में जब हमारी नशिस्त लगी थी तो एक बड़े अहम मसले की तरफ आपने निशानदही की और इस हवाले से काम किया कि जो गैर ज़रूरी तौर पर जो है प्राइवेट कॉलेजेस, ख़ास तौर पर जो मेडिकल कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं और उसमें जो कुछ हो रहा है, तो उसी हवाले से कोशिश करेंगे उनसे बात करें कि वो मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि उसकी वजह से भी जो कुछ हो रहा है बहुत संजीदा नौइयत का मामला है। तो पहले भट्टी साहब को खुशामदीद कहता हूँ, उसके बाद इन मामलों पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब नज़ीर भट्टी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। भट्टी साहब फरमाइएगा, पहले तो मैं जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जश्न आज़ादी का मौका है और ये सवाल हर साल दोहराते हैं, हर साल ये सवाल पूछा जाता है, तमाम ही लोगों से किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, कि ये जो हमारे 77 साल गुज़रे इसमें क्या कुछ हमने खोया है, क्या पाया है, और क्या आप समझते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ अब जा सकते हैं? जो गलतियाँ बार बार साल साल दोहराते आए हैं, क्या आप समझते हैं कि हमने उससे कुछ सीखा है या उसको नहीं दोहराया जाएगा? इस अज़्म का जो है इआदा करेंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासर भाई, आपने मुझे मौका दिया इजहार का। K20 टीवी चैनल को मैं सलाम पेश करता हूँ, मैनेजमेंट को। यासर भाई 77 साल की आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। 77 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ खो दिया है जी, बहुत कुछ खो दिया है। 77 सालों की मेहनत, जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियाँ देने के बाद करप्शन, गुर्बत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। इसका हल है जो जैली डिग्रीज, आपके जो मामला चलाने वाले ईमानदार, आलिया आज़ाद, अदलिया आज़ाद, तालीम आम, और आपका जो टीवी चैनल्स हैं जो इनको आज़ाद होना, ये इसका हल है और कोई हल नहीं है। ईमानदार की मैनेजमेंट होना, ठीक है, तालीम को आम करना, आम करना, अदलिया को आज़ाद करना, और मीडिया अहम सतून है जी आज़ादी सहाफ़त। इसको आज़ादी सहाफ़त का अल्फाज को अब आज़ाद किया जाए, जी, ताकि हक़ैक़ देखेंगे तो हम उसका सद्देबाब और उसका हम कर पाएंगे। बिल्कुल सही। तो बस बदबख्ती यही है कि करप्ट जरासीम कहेंगे उनको आप, हमें छोड़ नहीं रहे। 77 साल बीत गए, कई बच्चे जवान हो गए, जी, दुनिया से चले गए। हमारा मुल्क बानिस्बत के बूस्ट मारता, और डॉलर की क्या अहमियत है हमारे मुल्क में, जितने मदनी आते हैं यासर भाई। तो हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए, इंडिया से भी नीचे आ गए, अफगानिस्तान से भी नीचे आ गए। तो हम अंधेरे में 77 साल हुक्मरानों ने लूटा अवाम को, हमारी मदनियात को लूटा। हमें बुनियादी हकूक़ सिर्फ बताए गए लेक्चर में, जी, एक भी मैसर नहीं। हाँ, सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं। वो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि सांस लेने का भी आपको एक कार्ड बनाना पड़ेगा, और जीने के लिए हर साल बोतल आपसे पूछा जाएगा कितने साल जीना चाहते हो। जी, 2 बोतल निकलवाओ अगर 2 साल जीना चाहते हो तो हर साल आपको खून की बोतल देना पड़ेगी, और ऑक्सीजन का कार्ड भी बनवाना पड़ेगा। जो सूरत हाल चल रही है यासर भाई, दुख लगता है। बस अल्लाह तबारक से दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह ताला को इनको समझ में आएगी। ये जो सारे लोग हैं, हुक्मरान तबका है, आपने हुक्मरानों की बात की है, सारे ही इदारे भी शामिल हैं, सियासतदान भी शामिल हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। महसूस तो नहीं होता कि इन मामलात से कुछ हमने सीखा है या सीखने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ये हमारा वतीरा बन चुका है? अब सवाल ये पैदा होता है, आपकी क्या राय है, क्या सोच रखते हैं, हजूर? कैसे ये मामलात समझ में आए? क्योंकि
بہت ساری ایسے ممالک ہیں جن میں اس طرح کے حالات و واقعات رہے، پھر انہوں نے اس سے سیکھا، پھر حالات کو بہتر بنایا، اور آج دنیا کی بڑی معاشی طاقتیں بن چکے ہیں۔ ہمارے تو معاملات سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور ہمارے یہاں ابھی تک وہی نچلی سطح پر بھی آ جائیں، آپ کونسلر کی سطح سے لے کر اوپر تک آپ چلے جائیں، ہر طرف ایک ہی معاملہ ہے کہ نہ مینجمنٹ ہے، نہ معاملات کو چلانا جانتے ہیں، نہ کرنا جانتے ہیں۔ ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا، کسی نے بھیجا، وہ میٹرک بورڈ کے اندر کسی کو وہ لگایا ہوا ہے، وہ ایک عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب ان کے خیالات ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو اتنی اہم ذمہ داریاں دی ہیں کہ میں حیران ہوں۔ میں تو باقاعدہ بھی اس کا آج سے کیس اسٹڈی شروع کر رہا ہوں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ کیا کیا معاملات ہیں۔ تو پھر یہ ساری کیسز ہیں، آپ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کریں، یہ فرمائیے۔ یاسر صاحب، 77 سال میں ہمارے ساتھ اوپر کسی جمہوری حکومت نے تھوڑی حکومت کی ہے۔ ہوں یہ تو خلائی مخلوق تھی، ہوں یا یہ جنات تھے جو ہوں ہم پہ حکمرانی کرتے بالکل رہے اور ٹھیک، ہمارے پاکستان کو کھوکھلا کرتے رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں نا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو حق انسانوں کی حکومت آ جائے ہوں ہوں تو بہتری آئے گی، ہوں نہیں تو کیا ادارے سو رہے تھے 77 سالوں میں؟ بالکل دیگر جو بھی لینڈ انفورسمنٹ ایجنسی سے لے کے مینجمنٹ چلانے والے ادارے، ہوں ود آپ کی میڈیا، میڈیا پھر بھی اپنا کردار بھرپور ادا کر رہا ہے، میں کہتا ہوں 90% ادا کر رہا جی ہے۔ تو ان کو سب کو پتا ہے کہ 5 سال کس نے کیسے گزارے، 4 سال کیسے گزارے۔ ہر بندہ آیا تو اپنے بریک کیس بھر کے لے کے چلا گیا، نوکریاں یہاں کرتے ہیں، محلات گھر باہر ملک باہر بنائے۔ بناتے ہیں۔ تو یاسر بھائی، یہ بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ اس کا جو حل ہے، ہماری عوام میں بہت برداشت ہے، برداشت کر 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 کے ایک دن ہو سکتا ہے ہمارے پڑوسی ممالک میں جو کچھ ہوا وہ ایسا یہاں نہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مجھے بہت خطرہ نظر آ رہا ہے، لیکن انہوں نے دیکھے جیسے پرامن طریقے سے اسی چیز کو ٹارگٹ کیا جو کہ کرپٹ تھا۔ امید ہے میری پاکستانی قوم بہت شعور رکھنے والی ہے، اسی کو عبرت کا نشان بنائیں جو ذمہ دار ہے۔ بالکل صحیح۔ میڈیا ان کا ساتھ دے، بھرپور ساتھ دے، ملک کو بچانے میں، ملک کو خوشحال کرنے میں، غربت کے خاتمے کے لیے میڈیا کو آنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ باقی ان کا رونا کیا رونا، وہ تو 77 سالوں سے ہم رو رہے ہیں، اندھے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، آج بھی زندہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم میڈیا اور نوجوان، شعور رکھنے والا، سب کرپٹ نہیں ہوتے نوجوانوں میں، میرٹ پہ بھی ڈگریاں لے رہے ہیں لوگ، جی جو میرٹ پہ ڈگری لے کے نوجوان آ رہا ہے وہ ملک کو بچائے گا۔ جی، میرٹ ہونی چاہیے آپ کے خیال میں، میرٹ کہ میرٹ ہونی بحال ہو جائے چاہیے گی۔ سر، میرٹ نہیں، 77 سال میں میرٹ نہیں رہا، آپ بتائیے کون سی بدحالی نہیں ہے ہمارے پاس، کون بڑی سی وجہ، چیز ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی ہے؟ کھیل تباہ، معیشت تباہ، سب کچھ تباہ، نہ نوکری، اخلاقیات تباہ۔ میں کہتا ہوں کہ سرکاری نوکریوں کے کون سے کتاب میں بائیلاز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پیسوں سے دو گے؟ بالکل ایسا ہی۔ بائیلاز میں تو لکھا ہوا ہے بزرگ کو وظیفہ دو گے، جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ برسر روزگار کی ذمہ داری لگاؤ گے، پانی دو گے، بجلی دو گے، گیس دو گے، روڈ دو گے، رستے دو گے، تحفظ دو گے، کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ تو یہ میرا جو نوجوان، یہ تو سب 77 سال میں ہمارے کو ایویں ہی ملے، میری طرح پڑھے لکھے، جو پڑھا لکھا بالکل نوجوان، جس کو آپ کہیں گے کہ میرٹ کی ڈگری، وہ ملک کو انشاءاللہ بچائے گا، اور ضرور بچائے گا۔ پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے، ٹھیک۔ جس ٹائم جاگی تو یقین کیجئے یاسر صاحب، یہ نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو اس ملک میں۔ پر میں کہہ رہا ہوں اب جلدی اٹھیں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے، کیونکہ بدحالی کا شکار ہے۔ وقت آ گیا ہے، اب اٹھ جانا چاہیے، اٹھ جانا بہت چاہیے۔ زیادہ دیر ہو گئی۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم بھی یہ انتظار کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے بھی ایک سیاسی نوعیت کا معاملہ زیر بحث تھا، جس میں یہ کہا جا رہا تھا جی اکثریتی رائے۔ اب کیا یہ آپ کی رائے بھی چلیں اس کے اوپر جان لیتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ جو اکثریت کی رائے ہو وہی درست ہو، اور اکثریت نے جو فیصلے کیے ہیں جس طرح کے ہمارے ہاں، کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا کا استعمال بڑھ گیا نا، اور پچھلے سالوں کے مقابلے میں جو کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا اس پہ تو اب سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جو اب اکثریت کی رائے ہے وہ آخر ہے کیا، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کو سکھایا گیا، کس طرح ان کی ذہن سازی کی گئی، کس طرح اپنی طرف مائل کیا گیا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ذرا بتائیے نا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، ان معاملات کو کیسے سنبھالیں، کیونکہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ذہنوں کو کنٹرول کریں اور ان کو ایک لکیر کے پیچھے جو ہے لگا دیا جائے اور اس کے اوپر چل پڑیں۔ اب کیا ہمارا ایسے ہی قصہ جو ہے مختلف ہے اس سے؟ نہیں یاسر بھائی،
ایک روز نئے فارمولے نکلتے ہیں، جب بھی کوئی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو اپنا فارمولہ منجن لے کے آتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، نہ ٹرک رکے گا نہ ہمیں منزل ملے گی. بالکل صحیح ہے. یہ جو مافیا ہے، مافیا ہی کہوں گا میں اس کو، ہمیں، میں وہی کہوں گا کہ کس نے آپ کو آ کر، جو آپ کی بھی ماشاءاللہ 30-35 سال عمر ہو گئی، کون سی منتخب حکومت نے آپ کا بر وقت آپ کو تحفظ دیا ہو، آپ کی داد رسی کی ہو؟ کسی نے. کیوں؟ آپ پاکستانی نہیں ہو؟ آپ ٹیکس نہیں دیتے ہو؟ چند 50-500 کا ٹولے کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ بابا یہ پیکج تمہارا، اب دھوم مچا دو میڈیا پہ. بالکل صحیح. اور کون سی دوہری اکثریت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اکثریت تو بنائی جاتی ہے، اکثریت ہوتی کہاں ہے؟ کون کس سے اتفاق کر رہا ہے؟ گھر میں کوئی اتفاق نہیں ہو رہا ہے آپس میں، تو آپ کہتے ہیں کہ 300 کے قریب ممبران جو ہیں وہ اتفاق کر لیں گے کہ یہ فلانا یاسر صاحب کو لے آؤ. آپ یاسر صاحب کو لانے کے لیے بہت ساری قوتیں ہیں جو اپنے وسائلوں کو بروکار لا کے لائیں گی. یاسر صاحب کو میں وہی کہوں گا کہ ہمارا گھر کا ایک فرد آپ سے اختلافات کر لے گا، 10 فرد ہو تو آپ سے ایک بندہ اختلافات رکھتا ہوگا. تو یہ باہر کے لوگ ہیں، کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، کہاں سے اتفاق رائے ہوئے یہ کرائی جاتی ہے. ڈنڈا لے کے بیٹھتا ہے کوئی استاد شاید، پھر وہی نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، پھر ملک کو لوٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صورت حال ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو معاملے کی طرف آتے ہیں نا، آپ نے نشاندہی کی بہت سارے مسائل کی اپنے علاقے میں، اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتے ہیں. کالجز کے حوالے سے نجی کالجز بنے، بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نجی ہسپتال بنے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ایک چل رہی تھی، ایک گلستان جوہر کا نجی ہسپتال ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا ڈاکٹرز جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. سلسلے کو کیسے روکا جائے، اور آپ نے جو اس کے لیے جو قدم اٹھایا اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے اب تک، ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں آگاہ کریں نا. یاسر بھائی، پہلے تو میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہوں گا 14 اگست کے حوالے سے. 14 اگست میں ہم بڑا دھوم دھام مچا دیتے ہیں کہ ہم ہی پاکستانی ہیں. 14 اگست کی اہمیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں تو 14 اگست ایک مبارک دن ہے. بالکل ہے. جو اللہ تبارک نے ہمیں نعمت 14 اگست کو عطا کی، اس کی خوشی کسی عید سے کم نہیں ہے. بالکل صحیح. تو 14 اگست تو لوگ یہاں پر بس انجوائے کرنے کے لیے مناتے ہیں. یہ تو دل سے منانا چاہیے، اور اداروں کو جو ہے، ہماری پاک فوج جو ہے، یہ صحرا اس کو جاتا ہے، کسی پولیٹیشین کو نہیں جاتا. یاسر بھائی، جو آج ہم آپ سانس لے رہے ہیں آزادی کے ساتھ، تو یہ میری پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں میں. جیسے بھی ملک کے حالات رہے، انہوں نے ملک کو محفوظ رکھا. بالکل صحیح. اب دیکھیں 77 سال سے کہہ رہے ہیں ہمارا ملک خطرے سے دو چار ہے، بحران کا شکار ہے. یہی سنتے آئے ہیں کہ کون سا ثانیہ آ گیا ہمارے اوپر. خدا نخواست چین تو نہیں کہ ہمارے اوپر تباہی، افغانستان تو نہیں بنا ہمارا، میرے منہ میں خاک. ثانیہ تو کوئی بھی نہیں ہوا. اب تاریخ اٹھا لیں میڈیا کی، ہر بندہ یہی کہے گا جی ہم بڑے بحرانوں سے، ہم نازک مرحلے سے، قسط جی وہ امریکہ جی سر پہ اس کی وجہ سے میں. ارے بھائی پیسہ اتار دو خدا کے لیے، فیزیبلٹیاں بناؤ، پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے لاؤ. سوشل میڈیا کا دور ہے. اللہ تبارک نے جو آپ کو مائنڈ دیا ہے نا، جس کو آپ نے صرف کرپشن پہ لگا رکھا ہے، یہ 2 سیکنڈ میں لنڈن سے رپورٹ لے کے بھی آتا ہے، لے کے بھی جاتا ہے 2 سیکنڈ میں. تو اس کتنی طاقت ہے اس کے اندر. اگر آپ اس کو اچھے کام میں یوٹیلائز کریں تو کیا مسئلہ ہے اس کو پیسے منہ پہ مارنے کے. مدنیات ہماری ہے، ان کے بغیر ہم 1 انچ بھی نہیں اٹھا سکتے، اور اٹھا نہیں سکتے. ہم تو اپنا حلوہ پراٹھا لے لیتے ہیں، وہ وہی لے جاتے ہیں اور وہی مزے لوٹ رہے ہیں. پیٹرول کا حالات دیکھ لیجئے بھیا، جبکہ پڑوسی ممالک ہمیں 100 روپے لیٹر دینے کو تیار ہے. ہم کیوں لے رہے ہیں اتنا مہنگا؟ یہ کیا ملک بچانے کے لیے لے رہے ہیں ہم؟ قومی خزانے میں جا رہا ہے پیسہ، قومی خزانے میں جا رہا ہے تو بسم اللہ. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بجلی کا جو بحران دیکھ لو آپ، چوری کی الیکٹرک کرے، بل یاسر بھائی اور میں بھروں. بالکل ٹھیک ہے. اے سی میں وہ چلے، اور مستحقین 5-5 ہزار یونٹ لیں، بنگلہ لے مستحقین، اور ماہانہ پیکج بھی لے باہر جانے کے لیے، جہازوں کے ٹکٹ بھی لے. وہ مستحق کو کوئی نہیں چھیڑ رہا. ان کی نہیں کہہ رہے کہ ان کی غربت
बाबा तुम सारे मर्रात इनसे वापस लो, गुर्बत पे कम करो। देखें हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा का सिस्टम, जो कर्जे वाला सिस्टम है, वो चीख रहा है कि गरीब को छोड़ दो, अमीर पे टैक्स लगाओ। जी। हमारा वो कान सुनाई नहीं देता है, वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अब बहरे लोगों को हुकूमत दे दी गई है या बहरे लोगों को मैनेजमेंट दे गई है, तो कान के डॉक्टरों को इजाद करें। अभी नर्सिंग के हवाले से आपने बात करी, तो माशाल्लाह सुबहाना ताला, मैंने आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया, K20 टीवी चैनल ने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैं सेनेट में भी देख रहा था, इस पे बहस मुआवजा हो रहा था, और जो ज़िम्मेदारान हैं मेरे पास जो इतलात हैं, उन्होंने एक्शन लिए हैं, मीटिंग कैंसिल करके उसकी चेक एंड बैलेंस शुरू कर दिया है। तो मैं खुश हुआ इस बात पे कि अल्लाह करे मेरिट पे चेक एंड बैलेंस हो के उसकी रिपोर्ट दी जाए मीडिया को, और उनको बुलाया जाए। यासिर भाई, बिल्कुल ठीक है। मैंने जो एलिगेशन लगाए, बहुत बुरी बात है तोहमत लगाना, जी, जी। मैंने गलत लगाए हैं, तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो मुझे बुला के दें टीवी चैनल के थ्रू, या मेरे पर केस करें। ठीक है। मेरे अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो आपके टीवी चैनल के तवज्जो से मैं उनको कहूँगा कि आके आप डिफेंड करें। ठीक। और आप भी उनको कहें, जिम्मेदारी है हमारी कि भाई अगर है रिपोर्ट वो हमें दे दें आपको कि भाई इतने सही थे, इतने गलत थे। बिल्कुल ठीक है। बस मेरा यही मुतालबा। ठीक है, चलें जी, एक ब्रेक यहाँ पर लेनी है, छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, और फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर और भी दीगर मामलात हैं, और ख़ास तौर पे जैसे भी बात हो रही थी जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं। बात हो रही थी कुछ जश्न आज़ादी के हवाले से, और पाकिस्तान की जो तारीख़ मुख्तसर सी है, क्या कुछ होता रहा, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है, और हालात कैसे बेहतर हों, अब ये सवाल हर शख्स कर रहा है। और ये भी एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा मायूसी जो है वो फैलाई गई है। ज़िम्मेदार कौन है ये आपके इल्म में यकीनन इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग खफा हो जाते हैं, कहते हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा हदफ़ तनक़ीद बनाते हैं महज़ एक जमात को या एक ग्रोह को। तो बहरहाल जी, जो कुछ हुआ है मैं उसकी निशानदेही करना मेरा काम है, सच्चाई आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि आप फ़ैसला कर सकें। और क़तई तौर पर इसको नहीं समझा जा सकता कि अगर सारे लोग मिलकर अगर एक ही बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर सही हो। अब कहा ही जाता अक्सरियत राय का एहतराम, जी बिल्कुल अक्सरियत राय का एहतराम कीजिए, लेकिन अगर सारे के सारे लोग तबाही के रास्ते पर हों तो उसकी निशानदेही करना ज़रूरी है। ये क़तई तौर पर नहीं लिखा कि अगर अक्सरियत एक रास्ते पर चल पड़ी है तो वो मुकम्मल तौर पर सही होंगे। यही आपने फ़ैसला करना है। ये हमारी जो एक सोच बन गई है कि जी अक्सरियत ये फ़ैसला कर रही है, ये सोच रखती है कि जी ये शख्स सही है या ये सही कर रहा है, तो इसका क़तई मतलब नहीं है कि आप हक़ के रास्ते पर हैं। थोड़े ही लोग होते हैं जो इससे इख्तिलाफ़ करते हैं, और वक्त फिर साबित करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसके बारे में मैं फिर ये दोहराता हूँ कि आपको तारीख़ का मुताला करना पड़ेगा, इससे आप नतीजा नहीं अख़ज़ कर सकते। यही हमारी सबसे बड़ी मजबूरी रही है हमेशा से, कि हमने ये सोचा कि जी एक के पीछे सब लगे हुए हैं, यही सही हैं, ये सारे लोग जब चल रहे हैं इसके पीछे तो यही सही होंगे, यही हक़ की आवाज़ होगी। ऐसा नहीं है। यही हमें सिखाया गया, ये हमारी तालीमात हैं कि हक़ को हमें पहचानना होगा। और इसके ऊपर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है शायद। आपसे मुराद वो लोग इसमें शामिल हैं जो सोशल मीडिया पे एक शख्स के पीछे, एक जमात के पीछे जो है मुख्तलिफ सारा दिन पोस्टें लगाते हैं, और फिर उसके दिफा में क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। एक सबसे बड़ा मसला भी हमारा यही है हम सब का, कि जब कोई सही बात बताई जाती है, अब सही नहीं हो या जो भी आप इसको कह लीजिए, जब उसकी निशानदेही की जाती है गलती की, तो सबसे पहले आपको उसको सुनना होगा बड़े हौसले के साथ, फिर उसका आपने जायज़ा लेना होगा, फिर उसकी तहकीक करनी होगी कि अगर सामने कोई शख्स अगर इसके बारे में ये बता रहा है तो इसकी वजह क्या है, क्या कुछ है। और फिर ये कि हमने एक और भी हमारा शायद दुनिया में शायद इसकी कहीं और नज़ीर नहीं मिलती, कि हम जिसके साथ, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करते हैं,
ہم اس کو مکمل طور پہ کلی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی فرشتہ ہے آسمان سے اترا ہوا ہے، کہ اس کو نہ کوئی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، نہ یہ غلط فیصلے کر سکتا ہے، یہ جو کر رہا ہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا ہے. یہ جو اندھی تقلید ہے، ماضی میں اٹھا کر دیکھیں. پھر کہتا ہوں تاریخ کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ ماضی میں تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ اور قومیں موجود ہیں جو آنکھ بند کر کے ایک شخص کے فرد واحد کے پیچھے چلتے رہے، اور پھر ان کا جو انجام تھا وہ یہ ہوا کہ تاریخ سے ان کا نام تک مٹا دیا گیا. تو سب سے پہلے سوچ کو تبدیل کریں. خدا را پڑھے لکھے لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اندھی تقلید آپ کر رہے ہیں اس کو اندھی تقلید کہا جائے گا. حقائق کو جانتے ہوئے بھی جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جو حقائق کو جانتے بھی ہیں، حقائق کو سمجھنے کے باوجود بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں، اس کو اندھی تقلید ہی میں کہوں گا. صرف نتیجہ اور اس کا جو اثرات ہیں تباہی کی شکل میں آئیں گے، اور وہ نظر آ رہے ہیں. نذیر بھٹی صاحب تشریف فرمائے. جی نذیر بھٹی صاحب کچھ بات کر رہے تھے. 14 اگست پہ پیغامات دیے جا رہے تھے. بڑی خوش آئند بات ہے کہ سوشل میڈیا سے جہاں کچھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اپنے لیڈر کے دفاع کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ کچھ اچھی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. درخت لگانے کا ایک بڑا اس وقت کی ضرورت ہے. میسیج دیا جا رہا ہے. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ذرا اس بارے میں بھی تو بات ہو. یاسر بھائی، ہر پہلو پہ آپ کی، ہر خبر پہ آپ کی نظر ہے. ایک تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکٹیوسٹ، کاش کہ اللہ تبارک ان کو ایمان دے، بجائے کسی لیڈر ہمارا محمد عربی رسول کیا تھے، کہنے. بہت خوب. اس سے اچھی کوئی اور بات کوئی ہو نہیں لیڈر سکتی. نہیں. بے شک بے شک. ان کو اللہ تبارک ایمان دے، کلمہ درست کریں. آج وہ خود ہی پڑھیں کہ ہمیں ٹھیک آتا ہے نہیں، کسی سے پوچھ لیں. بہت خوب. کتنی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں. ایمان آ جائے گا. یہی لوگ ملک کی سلامتی کے لیے اور پاک فوج کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور کرپٹ کو کرپٹ کہنا اور میں نا سوشل میڈیا بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے ہمارے پاکستان کو خوشحال کرنے میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک دوسرے کی یہ ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. گالیاں نکالنا، لان تان کرنا، ٹھیک ہے سر. یہ صرف کام. تو ایسے پڑھے لکھے، یہ کون سے پڑھے لکھے ہیں جن کالجوں کے اوپر میں نے آواز اٹھائی ہے، یہ وہ ڈگری ہے. بہت خوب. یہ وہی نظر آ رہی ہے. زیادہ تر وہی غالب نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ کو بالکل نظر آئے گا، واضح فرق نظر. ایک ڈگری والا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو رشوت دے کے تو دیکھو، وہ بھی آپ کا سرکاری آفیسر ہی ہے یا کسی پرائیویٹ ادارے کا. میں کہتا ہوں آپ کو لگ پتہ جائے گا. جو جعلی ڈگریز مافیا، وہ تو پڑھ کے ہی کرپشن آئے ہیں. اس کی ٹانگیں کھینچو، اس کی ٹانگیں کھینچو. میں دیکھیں کسی کے اوپر تہمت لگانا، یہ تو لگ پتہ جائے گا قیامت والے دن کہ آپ بہتان کیسے لگاتے، کسی کے اوپر تہمت کیسے لگائی آپ. صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر بھی ہمیشہ سوشل میڈیا کے تھرو بچ جائیں گے. ارے بھائی، اگر ان کے اندر ایمان ہوتا نا تو قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں، کام نظر آتا ہے. یاسر کیا کر رہا ہے نظر آ رہا ہے، K20 کیا کر رہا ہے نظر آ رہا ہے. نذیر بھٹی ایک آواز اٹھاتا رہے گا. میں نے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. آپ نے درختوں کے حوالے سے بات کری. اب سانس نہیں لے سکتے آپ. درخت کون کاٹ رہا ہے؟ اب درختوں کے اوپر جو ہے نا یہ وبا آئی ہوئی ہے. درخت آپ کے جو فٹ پاتھ پر پتھر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کاٹتے ہیں. جب بلند ترین عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، کراچی کو کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. ہم کراچی میں خواب میں آتی ہے وہ کراچی. صحیح کہتے ہیں. اب تو جدھر جاؤ پتھارے لگے پڑے ہیں، پوری سروس روڈیں بند ہیں اور بلند ترین ST پلاٹوں پر عمارتیں ہیں. تو وہ درخت کہاں ان کو پسند ہیں. ان کی وجہ سے کراچی کے اندر حبس بھی بہت بڑھ گیا اور یہ جو ہمارا آکسیجن بہت کم ہو گیا، لوگوں کو دل کے مسئلے مسائلوں میں مبتلا ہو کے اموات زیادہ ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلند ترین عمارتیں اور آپ کے جو فٹ پاتھ مافیا ہے، انہوں نے پتھارے لگانے ہوتے ہیں تو درختوں کو انہوں نے ظاہر لیفٹ رائٹ کرنا ہے. ہمارا نوجوان، ہمارا پاکستانی شعور رکھنے والا، دیکھو پاکستانی آپ کہلا رہے ہو، کتنا بڑا کارڈ ہے آپ کے پاس. یا تو پاکستانی کہلانا چھوڑ دو یا ملک کو یار جیسے بگاڑ دیا ہے انہوں نے، آپ سب مل کے اس کو خوشحال بناؤ. ان سے خدا خود ہی عبرت کا نشان بنا دے گا. ہم نوجوان مرے نہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں. قرآن کریم میں سب جو لکھا ہے کہ اللہ واحد ہے، آخری نبی ہمارے محمد عربی ہیں اور قرآن سچ ہے. بالکل صحیح. تو ہمارا ایمان مضبوط ہے. جس دن ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، ہم پاکستان کو خوشحالی میں لے جائیں گے. جو بدحالی کرنے والے عناصر ہیں ان کو بعد میں نپٹ لیں گے.
بالکل صحیح. ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں, مال و مال ہے اللہ تبارک نے ہمارے ملک کو کیا ہے. پاکستان کا نام جو استعمال کر رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں, وہ فرض ادا کرے پاکستان کو سنوارنے میں. جی بہت اچھی بات. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ واپس کریں گے تو سنورے گا, اس سوچ تھیوری سے نکلیے. جی وہ آ رہے ہیں ہر 5 سال کے بعد ٹرک بھر کے جا رہے ہیں پیسوں کے, تو ہم اگر اس کو سدھارنا چاہیں تو کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں جو بورے بھرے جا رہے ہیں, پانی چوری, ریتی چوری, بجلی چوری, پھر آپ کا یہ جو ہے زخرہ اندیزی کرنا, کبھی چینی شاٹ ہے تو کبھی آٹا شاٹ ہے آپ کا, تو کبھی آپ کے پیاز شاٹ ہیں, کبھی ٹماٹر شاٹ ہیں. یہ کیا ہے یاسر بھائی؟ یہ تو کھیل ہے ایک مافیا. آپ تو دیکھیے یہ کتنا بڑا اسٹرانگ مافیا ہے, دودھ مافیا, کیمیکل مافیا. بالکل ایسا ہی, کیمیکل مافیا. بجٹ تو ایک آیا, عوام دشمن آیا ہی آیا, باقی چیزوں کا اپنی جگہ پہ دودھ کے پیسے بڑھے. تک نہیں بنتا تھا کسی. یہ تو امریکہ سفید ہاتھی سے بھی زیادہ پاورفل ہے دودھ مافیا. میں کہتا ہوں میڈیسن 3000 فیکٹری ہے جہلی میڈیسن کی. آپ جو بھی دوائی لینے جاؤ گے آپ کو ان ڈاکٹروں کو پیکیج دیے جاتے ہیں. کچھ ایسے ڈاکٹر ہیں وہی ڈگری والے, جی 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 بالکل صحیح, ریڈی میڈ وہ پیکیج سنیں گے, جس کا زیادہ پیکیج ہے وہ اسی کو میڈیسن لکھیں گے. اچھا وہ میڈیسن یاسر کی, نذیر بھٹی کی نہیں ہے, وہ مستحقین کی ہیں. جی جو ہمارے اوپر برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی کمپنیز, اپنی فیکٹریوں کو بچانے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں. وہ پیسے دے کے آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنا دکانداری چمکاتے ہیں. ہمارا نوجوان پڑھا لکھا جو میرٹ پہ ڈگری لے کے آیا ہے, ہمارے سی ایس آفیسر بھی موجود ہیں. یار کوئی اب میرٹ والے ایک انقلاب لائیں, اور لانا ہوگا, ورنہ پاکستانی کہلانا چھوڑ دو. ابھی جشن آزادی منا رہے ہو تم, وہاں کر دوسرے افعال کرنا میں رہے ہو. پاکستان میرے کا نام لے رہے ہو. میرا پاک پاکستان ہے, میری فوج پاک ہے. میں فوج کو دیگر لوگوں کا نظریہ ایسے, میں کہتا ہوں بدبخت ہیں وہ لوگ. جی یاسر بھائی گرمی میں سردی میں نہ ہم آپ نہ سردی برداشت کر سکتے ہیں نہ گرمی, تو چلیں تو صحیح بارڈروں میں, آپ کو لگ پتا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ان جیسا غازی خطرات ہمیں ہیں. بالکل ہم نے ایک دیکھیں سب اداروں میں کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے نا. اب ایک آدھ نے اگر کوئی الٹا سیدھا کام کر دیا تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے گا, وہ ایک اپنا خود ادارہ ہے, اس کا معاملات ہے, وہ ان کو اپنے قانونی طریقے سے وہ ان کو بتائیں گے چوروں کو کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. چوروں کو کیوں بتائیں گے, ان کو پتہ ہے. تو ہم تو آج بھی جو ہم قائم اور دائم ہے, میں کسی جمہوری حکومت کو کریڈٹ نہیں دوں گا. میرے پاک فوج کی وجہ سے اور ملک چلانے والے جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یار نہیں وہ ٹیک اوور کر لے گی جی, یہ مانا کوئی ایکشن لے لے گا, FIA ایکشن لے گا. ظاہر ہے وہی میری ایجنسیاں ہیں نا, ان کے اوپر بھی یہی افسران ریٹائر ہو کے یہ چیک اینڈ بیلنس ہے. تھوڑا بہت خوف ہے تو اس وجہ سے, نہیں تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ جس کا جو پسند آئے اس سے لے جائیں. بالکل ایسے جو پسند آئے. اب میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, سمجھ جانا چاہیے نوجوانوں کو کہ آج میرٹ والا نوجوان, میری بہنیں, میری مائیں, میرے دوست, میرے بزرگ, خدا را سب سے پہلے تو کلمہ شریف درست کریں. بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد بولیں کہ ملک میں رہے ہو اس کا حق ادا کرو, اس کا فرض ادا کرو, تم نے پاکستانی بڑا کہلوایا ہے. بالکل صحیح. اب حق ادا کر, ایک درخت لگا, ایک درخت لگا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے غلط کیا ہے اور اس نے غلط کیا ہے, یار اس کا سدے باب ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, بس کام ہو گیا. اتنا ہی تو کام کرنا ہے. بیٹھ کے جو پوسٹ لگا رہے ہو آپ کہ وہ حلالی وہ حرامی تو وہ پیر تو وہ خلیفہ, فتوے نہ دے. اب یاسر بھائی ڈگری پہ میں وہی بات کر رہا ہوں, ایک تو آپ ان کو دعوت دیں, دوسرا ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے, کتنا پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے, اس کے پاس کیا ڈگری ہے. دیکھیں حضرات کو بھی, ان کو بھی, سب کو, ملا حضرات ہمارے بہت اچھے دانا, میں پوری بات کروں گا کہ ہمارے علماء حضرات جو بالکل شعور رکھنے والے ہیں وہ اس بات پہ غور کریں, فکر کریں کہ یار یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کہ بھائی وہ حضرات نماز پڑھائے جو وہاں کے مقامی جگہ پر رجسٹرڈ ہو, سرٹیفکیٹ ہو. تمام مسجدوں کا بھی ریکارڈ اور سرٹیفکیٹ, اور ہر ملازم رکھ لیتا ہے بندہ پیش امام, اس کو جو بولتا ہے کہ دوپہر کو نہیں 12 بجے اذان دے, وہ 12 بجے دے دیتا ہے,
وہ ملازم ہوا اس کا نا. تو خدا را ہمیں اسلام کی طرف لے جائیے جی اور ہمیں مسلمان کے پیچھے نماز پڑھائیے. کئی سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بعد میں پتہ چلا وہ انڈیا کا مخبر, بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہندو تھا, بعد میں پتہ چلا وہ خسرا تھا. ہم کہاں کھڑے ہیں یاسر بھائی؟ اکاؤنٹیبلٹی آپ سمجھتے ہونی چاہیے, 100% ہونی چاہیے, اور لوگوں کو اس کے لیے انیشیٹو لینا پڑے گا, اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. کچھ ذمہ داریوں کا تذکرہ کر جو لیا سیٹوں آپ پہ نے. بیٹھے ہوئے ہیں سر, ان کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. لوگ تو احتجاج کر رہے ہیں, کون سن رہا ہے تیری میری؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ اگر بحال ہوگی تو معاملات بہتر ہوں گے؟ جی سر. اور چند چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی کہ یقیناً تعلیم کا اگر سلسلہ بحال ہوگا اور سب کو اگر میسر ہوگی تو یقیناً یہ صورتحال نہیں ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی وغیرہ کے معاملات ہیں, اگر اس میں منصفانہ فیصلے ہوں گے تو پھر یقیناً صورتحال میں ہمیں بتدریج بہتری نظر آئے گی. آخر میں وقت کیونکہ ختم ہو گیا, اور یہ سال اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا, کھیلوں کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی ہمیں ملی, اور 40 سال کے بعد ہمیں سونے کا تمغہ بھی مل گیا. تو ہم سوچنے پہ مجبور ہے کہ نوجوانوں کو اگر مواقع دیے جائیں تو شاید ہم جیسے ایک تمغہ ہم نے جیتا ہے جس کو بڑے بھرپور طریقے سے ہم نے منایا, اور منانا بھی تھا کیونکہ ایک بڑا صبر آزما مرحلے کے بعد جو ہے یہ ہمارے حصے میں آیا. تو کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کو کھیلوں کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ یہ بھی چلیں دے دیجئے کیونکہ جشن آزادی کا موقع ہے. پھر چاہتا ہوں یہ بھی پروگرام. میرے پاکستانی بھائی جو کھلاڑی ہیں وہ پوری دنیا سے بیسٹ کھلاڑی ہیں. کسی بھی کرکٹ کا لے لو یا جس بھی شعبے کا لے لو آپ, ایک دفعہ وہ جیتیں گے. جیسے ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا, اس کے بعد پھر ہم پیکیج بنائیں گے. ایک دفعہ جیتیں گے ہم تو پوری دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. آپ بالکل اس میں شک نہ کیجیے, آپ تاریخ اٹھے گے پہلا گیم جیتتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنا اپنا پیٹ پوجا کی بات پہ لگ جاتے ہیں. تو پھر وہی بات ہے کہ کلمہ میں کہوں گا اور کیا کہوں گا. چلے وقت میرے پاس ختم ہو گیا. نذیر بھائی بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش کہ آپ نے پروگرام میں نہ صرف وقت دیا, بڑے اچھی گفتگو کی اور مسائل کی طرف آپ نے نشاندہی بھی کی, اور سارے پیغامات تھے جشن آزادی کے موقع پر. سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, خدا را عقل کا استعمال کیجیے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے عقل کو استعمال کریں, اور اپنی جو توانائیاں ہیں یہ کچھ تعمیری کاموں میں لگائیں, بجائے اس کے کہ یہ سیاسی اپنی جو آپ کی وابستگیاں ہیں. ایک تو ایک عجیب سا مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت زندگی کے ہر معاملے پر سب سے زیادہ جو چیز غالب نظر آ رہی ہے وہ ہماری سیاسی وابستگی ہی ہے, اور ان سیاسی لیڈروں کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کر رہے جن سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہونا. بڑی عجیب بات ہے کہ جس کے دفاع میں آپ صبح سے لے کے شام تک یہ جو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, یہ آپ سے ملنے کے بھی روادار نہیں ہے, ہاتھ بھی ملانا آپ سے گوارا نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ وہ کر رہے ہیں. جی بٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وقت ختم ہو گیا. ان کو دعوت دیں جی یونیورسٹی کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں, بلکہ ایک پروگرام اس کے اوپر کرتے ہیں, ان میں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اپروچ کیا جائے, یہاں پر بلایا جائے, اور جب وہ یہاں پر آئیں گے تو یہ جو ساری باتیں ہیں جو الزامات بھٹی صاحب نے بھی لگائے نجی کالجز کے حوالے سے, میڈیکل کالجز میں اور نرسنگ اسکول جو بنے میں کیا کچھ ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. بہت شکریہ نذیر بھٹی صاحب کو وقت دینے کے لیے. بات مختصر کروں گا, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.